बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो पूरे यकीन से कह सकते हैं कि हमारे नामाए आमाल पाक हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया? और कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया? कितने लोग हैं जिनकी आंखों ने हराम नहीं देखा, ज़बान ने झूठ नहीं बोला, दिल ने हसद नहीं किया, हाथों ने किसी पर जुल्म नहीं किया? शायद कोई भी नहीं, हम सब गुनाहगार हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमारा रब सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं बल्कि वो बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला और तौबा करने वाला भी है। वो अल्लाह जो बार बार गुनाह करने वाले बंदे से भी ये नहीं कहता कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि वो फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की नेमत से नाउमीद ना होना। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देता है। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम इंसान अगर किसी का एक बार दिल दुखा दें तो वो बरसों नाराज़ रहता है, लेकिन हमारा रब, हम रोज़ गुनाह करते हैं, रोज़ नाफरमानी करते हैं, रोज़ उसके अहकाम तोड़ते हैं, फिर भी वो हर रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसकी मुसीबत दूर कर दूं। कितना करीम रब है और हम इससे दूर भागते हैं और वो हमें अपनी तरफ बुलाता है। हम गुनाहों में डूब जाते हैं और वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि इंसान गुनाह करे, बल्कि शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान तौबा ना करे। वो इंसान के दिल में ये ख्याल डालता है कि अब तुम बहुत गुनाहगार हो गए हो, अब अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन याद रखना, ये शैतान की आवाज़ है, अल्लाह की नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है और अल्लाह पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से भी मोहब्बत करता है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि फरमाया तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। यानी बंदा गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर अपने रब के सामने झुक जाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। आज अगर आपके दिल पर गुनाहों का बोझ है, अगर आप रातों को परेशान रहते हैं, अगर दुआ कबूल नहीं होती, अगर रिस्क में बरकत नहीं है, अगर घर में सुकून नहीं है, अगर दिल बेचैन रहता है, तो आज की ये गुफ्तगू आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि तौबा क्या है, अल्लाह को तौबा क्यों इतनी पसंद है, सच्ची तौबा कैसे की जाती है, तौबा से रिस्क में कैसे बरकत आती है, तौबा से दुआएं कैसे कबूल होती हैं, तौबा से गुनाह किस तरह नेकियों में बदल जाते हैं, और वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिस पर अल्लाह ताला खुद खुश होते हैं। आज का ये बयान सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिलों को ज़िंदा करने की एक कोशिश है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह। अब प्यारे दोस्तों, समझते हैं कि तौबा की क्या हकीकत है। अल्लाह ताला को तौबा करने वाला बंदा क्यों सबसे ज़्यादा महबूब है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से एक सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई अपने रब से मोहब्बत करता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर एक और सवाल, क्या मैंने कभी अपने रब से अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है? आज इंसान दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर हद तक चला जाता है, लेकिन अफसोस अपने रब के सामने झुकने से उसे शर्म महसूस होती है। याद रखें, गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं, लेकिन तौबा एक ऐसा पुल है जो बंदे को दोबारा अपने रब के करीब ले आता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से भी मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह सिर्फ इबादत गुजारों से मोहब्बत करता है, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह सिर्फ तहज्जुद गुजारों से मोहब्बत करता है, बल्कि फरमाया अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। यानी अगर एक गुनाहगार बंदा टूटे हुए दिल के साथ अपने रब के सामने झुक जाए, आंखों से आंसू बहने लगे और कहे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा, तो वही बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। मेरे दोस्तों, अगर एक माँ का बच्चा गुम हो जाए और कई घंटों के बाद उसे वापस मिले, तो वो माँ खुशी से उसे सीने से लगा लेती है।
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا اونٹ ویرانے میں گم ہو جائے پھر اچانک وہ واپس مل جائے۔ ذرا سوچئے، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے بڑی محبت دنیا میں کہیں مل سکتی ہے؟ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان توبہ کرے۔ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تم بہت گناہگار ہو، اب تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تمہارے لیے بہت دیر ہو چکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید رہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ سچی توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ سچی توبہ کے 3 عظیم ستون ہیں۔ گناہ پر دل سے شرمندہ ہونا، اسی وقت گناہ چھوڑ دینا، پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہو تو اس کا حق واپس کرنا یا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، ہر طرف خوف ہے، ہر شخص اپنی فکر میں ہے، نامہ اعمال کھل چکے ہیں، آپ اپنے اعمال دیکھتے ہیں جہاں صرف گناہ ہی گناہ نظر آتا، لیکن اچانک وہ گناہ مٹنے لگتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ گناہ تھے جن پر تم دنیا میں روتے تھے، تم نے سچی توبہ کی تھی، آج میں نے انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی رحمت سے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ! کیا اس سے بڑی خوشخبری کسی گناہگار کے لیے ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک سوال اپنے دل سے کیجیے، آخر ایسا کیا ہے کہ ایک انسان ہر طرف سے پریشان ہے، گھر میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، دل بے چین ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت میں لطف نہیں آتا اور زندگی کا ہر دن بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ گناہ ہے؟ گناہ صرف آخرت کو تباہ نہیں کرتے بلکہ دنیا کی زندگی میں برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم رزق بڑھانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب پانی برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک وعدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ یعنی جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، بند راستے کھول دیتے ہیں، بے برکتی کو برکت میں بدل دیتے ہیں، مشکل حالات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ نے ان کی قسمت بدل دی۔ میرے دوستو، گناہ دل پر سیاہ دبے لگا دیتا، پہلا گناہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آہستہ آہستہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نصیحت، نہ موت کی خبر۔ لیکن جب بندہ ایک آنسو کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہی دل دوبارہ زندہ ہونے لگتا ہے، نماز میں سکون آنے لگتا ہے، قرآن شریف پڑھنے میں لطف آنے لگتا ہے، اللہ کا ذکر میٹھا محسوس ہونے لگتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے سینے سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، اگر پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے تو آپ کو کس چیز کی کمی رہ جائے گی؟ اور اگر پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو کون ہے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اس لیے عقل مند وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لوگ گہری نیند سو رہے ہوں اور ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے، یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، لیکن تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے معاف فرما دے۔ اسی لمحے آسمانوں کا رب اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کر دی۔ پیارے دوستو، کیا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟
میرے عزیز بھائیوں، اب میں آپ کو دو ایسے واقعات سنانے جا رہا ہوں جو صرف تاریخ کا ایک قصے نہیں بلکہ ہر گناہگار انسان کے لیے امید کی کرن ہے۔ اگر آپ آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے بہت زیادہ گناہ ہو چکے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو ان واقعات کو دل کی گہرائیوں سے سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت میں مقام عطا فرمایا۔ لیکن شیطان نے دھوکہ دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، لغزش نبی سے بھی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا دفاع نہیں کیا، نہ بہانے بنائے، نہ تکبر کیا، بلکہ فوراً اپنے رب کے حضور جھک گئے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ دیکھیے، یہ الفاظ صرف دعا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یہ ہمیں سکھایا کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا ہلاکت ہے۔ ایک اور واقعہ جو قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے۔ اب ذرا سمندر کے بیچوں بیچ ایک اندھیری رات کا تصور کیجیے، چاروں طرف خوفناک لہریں اور اوپر سیاہ آسمان، نیچے گہرا سمندر، اور پھر ایک بہت بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے۔ اب تین اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کوئی مددگار نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری مجبوری تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حالات خراب تھے، انہوں نے صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ باہر نکال دیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح و رجوع کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب انسان ہر دروازہ بند دیکھے، جب کوئی سہارا باقی نہ رہے، جب دنیا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں اپنے رب کی رحمت پا سکتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیوں نہیں پا سکتے؟ اللہ کی رحمت آج بھی وہی ہے اور ویسی ہی ہے، اور توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب قرآن مجید کے بعد اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ میرے دوستو، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بیان فرماتے ہیں تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا اونٹ سنسان صحرا میں گم ہو جائے، پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک آدمی تپتے ہوئے صحرا میں اکیلا ہے، اس کے اونٹ پر اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے، مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ خوشی سے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس انسان کی خوشی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں پسند نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف ایک سچی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر تم سے گناہ ہو گیا، تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ گناہ کرنا انسان کی کمزوری ہے، لیکن گناہ پر قائم رہنا شیطان کی کامیابی ہے۔
بہترین انسان وہ نہیں جس سے کبھی غلطی نہ ہو، بلکہ بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے دست سے رحمت پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست سے رحمت پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ہم دن میں گناہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ ہم رات میں گناہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ میری رحمت ابھی بھی تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر آیا ہے۔ ذرا سوچئے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے وہ بھی روزانہ اتنا استغفار کرتے تھے، تو ہم جو ہر روز بے شمار غلطیاں کرتے ہیں ہمیں کتنی زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی زندگی کا سب سے اہم دن ہو سکتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا دروازہ کھول رہے ہوں۔ اگر آپ کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت پیدا ہو رہی ہے، اگر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو انہیں مت روکیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ایک نہایت اہم سوال، آخر وہ کون سی توبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے استغفار کہہ دینا کافی ہے؟ کیا صرف چند آنسو بہا لینا توبہ مکمل ہو جاتی ہے؟ نہیں، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی مکمل واپسی کا نام ہے۔ پہلی شرط گناہ پر سچی ندامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ پر سچی ندامت ہی توبہ ہے۔ میرے دوستو، جب انسان اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب وہ اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو یہی ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور دوسری شرط، اگر کوئی شخص ایک طرف گناہ کرتا ہے اور دوسری طرف کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ سچی توبہ نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے فوراً رک جائے۔ اگر جھوٹ بولتا تھا تو سچ اختیار کرے، اگر نماز چھوڑتا تھا تو نماز قائم کرے، اگر حرام کمائی تھی تو حلال روزی کی طرف آئے۔ اور تیسری شرط، دوبارہ نہ کرنے کی پختہ ارادہ۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کمزور ہو اور بعد میں پھر لغزش ہو جائے، لیکن توبہ کے وقت اس کا ارادہ سچا ہونا چاہیے۔ یا اللہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اگر نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی کمزوری کو بھی جانتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہو، میرے عزیز بھائیو، اگر گناہ صرف اللہ کے حق سے متعلق ہو تو توبہ، ندامت اور استغفار کافی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی کا مال لیا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی پر ظلم کیا، تو اس سے معافی مانگنا یا اس کا حق واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی کامل توبہ ہے۔ اب ایک ایسی خوشخبری سنیے کہ شاید آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف معاف ہی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، یہ صرف ہمارے رب کی شان ہے۔ ذرا قیامت کے دن کا تصور کیجئے، آپ کا نامہ اعمال کھلے، آپ ڈرتے ہوئے اپنے گناہ تلاش کریں، لیکن وہاں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھی ہوں۔ اب آپ حیران ہو کر پوچھیں، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ اور اللہ فرمائیں، یہ وہ گناہ تھے جن پر تم دنیا میں روئے تھے، جن سے تم نے سچی توبہ کی تھی، آج میں نے انہیں اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، شیطان تمہیں تمہارے گناہ یاد دلاتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اپنی رحمت یاد دلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان کہتا ہے تم قابل معافی نہیں ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان کی بات مانیں یا اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان سے معافی مانگیں، اگر کسی کا دل دکھایا تو اس سے پہ راضی کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی سچی توبہ نہیں کی تو آج کر لیجئے۔ اگر نماز میں کمی ہے تو آج سے پابندی شروع کر دیجئے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر دیجئے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو ان کی قدموں میں بیٹھ جائیں۔
اگر دل میں حسد نفرت یا کینہ ہے تو اسے نکال دیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ آپ لوگ چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا لیجیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دل ہی دل میں عرض کیجیے، یا اللہ، میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میرے پاس تیری رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یا رب، میری توبہ قبول فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، مجھے نماز کا پابند بنا دے، میری آخری سانس کلمہ طیبہ پر نصیب فرما، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر اس بیان نے آپ کے دل میں اللہ کی طرف لوٹنے کی خواہش پیدا کی ہے تو اسے صرف ایک جذباتی لمحہ نہ بننے دیں، بلکہ اپنی زندگی کا نیا آغاز بنائیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن گناہ گار بندے کی سچی توبہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ توبہ آپ کی پوری تقدیر بدل دے اور قیامت کے دن یہی توبہ آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کے میزبان محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔